अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन एंड वेलकम टू मैं और मेरे बाबा। आज हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें और ढेर सारे फन एलिमेंट्स को डिस्कस, सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी वालेकुम सलाम। जी तरह बेटा। तो आज तो सबसे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि बचपन का कोई ऐसा किस्सा जहाँ पे आपने कोई बहुत बड़ी शरारत की हो। बेटा शरारतें तो बहुत ज़्यादा करते थे। मियाँ चन्नू में हमारे दादा थे, वो उधर बाग था, उसी में एक सिनेमा था, उसके साथ एक बर्फ़ खाना होता था। आजकल नहीं होते, मेरा ख्याल है नहीं होते, मुझे नहीं पता। तो मैं जो फुफीज़ाद भाई हैं मेरे भाई जावेद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनसे बड़ा तंग था। हमारे घर में पूरे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से बच्चों के मैगज़ीन जितने भी थे उर्दू में, वो आते थे। वो कब्ज़ा करके बैठ जाए, रोज़ी फुफ्फू को भी नहीं देते थे, सगी बहन को। मैं तो उनका मामूज़ाद था, मुझे बड़ा वट चढ़ता था। एक दिन मैंने एक प्लान किया, बड़े बड़े छत्ते होते थे दरख्तों पे उस बाग में, शहद की मक्खियों के। तो मैं उनके साथ वैसे ही हम रूटीन में भी जाते थे, तो मैंने कहा भाई निशाने का मैच डालते हैं। थाना भी बीच में था, उसी बाग के एक साइड पे एक बर्फ़ खाना, एक थाना। और तो उन्होंने कहा ठीक है। वो थे बड़े सादा, मैं ज़रा चालाक था, वो बहुत मासूम थे। मुझे कहते हैं तू ट्राई कर पहले। मैंने जानबूझ के पत्थर ऐसा मारा जो शहद के बड़े बड़े छत्ते थे, उनको ना लगे। उन्होंने मारा, वो लग गया। मेरे ज़हन में पूरी तरह आई हैड अ प्लान कि मैंने क्या करना है। मक्खियों का जो बादल निकला है ना वहाँ से, वो 2 छत्ते चीर के निकल गया वो पत्थर। मैं थाने में घुसा, हवालात बाहर से कुंडा, अंदर कोई कैदी नहीं, कुछ नहीं। एंड आई न्यू एवरीबडी। उनको पता था कि जी ये मियाँ इमाम साहब का पोता है। मैं एवरीबडी न्यू मी। मैं हवालात में घुसा, कंबल उठाया, नुक्कर पे कंबल लगे होते थे, मुझे सब पता था, ठीक है, कैदियों के लिए खेस कंबल इस तरह। मैंने ऊपर लिया और मैं लेट गया। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, घंटा एक पौना घंटा मक्खियाँ करती रहीं इधर। उसके बाद घर गया, वो कोहराम मचा हुआ कि बेबी मियाँ उनका निक नेम था। बेबी मियाँ किधर गए, बेबी मियाँ किधर गए। मैंने कहा जी साथ ही थे, तो उन्होंने पत्थर मारा था मक्खियों को, वो रात गए। मतलब सूरज ढलने के बाद वो घर, उनका पजामा शलवार वो पता नहीं किधर, खौफ के मारे वो उधर एक कोई था चप्पट टाइप, उसमें घुस गए। बुरा हाल, और वो मरते मरते बचे। चाइल्ड आई डेंट नो कि इसकी रिपोकेशंस क्या होंगी। वो बड़ी ख़तरनाक शरारत थी वो। ही वॉज टेकन टू मुल्तान। मियाँ चन्नू में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, और जहर चढ़ गया, पता नहीं क्या, लंबा खाता है। ये एक शरारत है जो मुझे बाज़ औक़ात ना डिप्रेस भी करती है कि यार ये बहुत सोच समझ के हरकत करनी चाहिए। उनके साथ प्यार बड़ा था लेकिन गुस्सा बड़ा था। वो सारे मैगज़ीन्स, तालीम और तरबियत, बच्चों की दुनिया, दिल्ली से कोई आते थे, पता नहीं, वो 7-8 थे, वो सब पे कब्जा करके बैठ जाते थे कि मैं सारे पढ़ लूँगा तो फिर तुम लोगों को दूँगा। हालांकि उसूलन ये भी आप 4 रख लो, 2-2 हम में दे दो, या कोई इस तरह कर लो। इस पे ना मुझे बड़ा इसलिए आपने कुन्नस ऐसे निकाली। हाँ। तो उसके अलावा एक वो भी तो वाक़या था ना जहाँ आपने अपनी किसी दोस्त की अम्मी को कव्वे खिला दिए थे। ओह यार माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी। खलील उनका नाम था मेरे दोस्त का। वालिद उनके बहुत पढ़े लिखे थे, वो पता नहीं वाज डायरेक्टर समथिंग, किस महकमे में मुझे भी याद नहीं। सिंधु थे वो तो खलील अंकल का पूरा नाम था खलीलुल्लाह सिंधु, तो वालिद का नाम था हबीबुल्लाह सिंधु। तो मेरे वालिद के, तुम्हारे दादा के दोस्त भी थे। तो एक दफ़ा उन्होंने को मेरी शिकायत की, ज़ाहिर है मुझे 2-4 झापड़ पड़े। वो मुंह बोली बहन बनी हुई थी मेरे वालिद की, आपके दादा की। गुस्सा मुझे बहुत। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे घर में शिकार का गोश्त बहुत, हर 10-15 दिन के बाद को तीतर को वो इस तरह की कुछ चीज़ें। मैंने, अब ये को मानेगा नहीं, आपको समझ आ जाएगी तो आपको भी ये यकीन नहीं आएगा कि कोई बंदा कब्बे भी मार सकता है। मैंने 2-3 दोस्तों के साथ मिलके कब्बे मारे, छत पे चढ़ के खुद उसका सालन नौकरों की मदद से बनाया, डोंगे में डाला, उनके घर जाके कहा कि जी रूटीन में जाता था वो हर 10-15-20 दिन के बाद। उस ज़माने मेरे पास भी था कि कोई ऐसी चीज़ बनती थी तो पड़ोसियों को या उनके साथ ताल्लुकात थे बहुत अच्छे। अब हो गया, उन्होंने खा खू लिया। अब मुझे सुकून ना आए कि पता जब तक नहीं चलेगा कि खाया क्या है, मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा, समझियो। फिर 2 दिन के बाद मैंने खुद ही बता दिया। मैंने उनके बेटे को बताया, खलील को, मैं कि यार तेरी अम्मी को मैं बदला ले लिया है, उनको कव्वे खिला दिए हैं। मुझे गालियाँ देखो, वो तो मैंने भी खाए थे। उनको समझ ही नहीं आई।
بس پھر وہ شٹل کاک برقع پہنا کرتی تھی. پھر وہ ان کو گھر کبھی آئیں کھلا اور دیے. جماعتوں نے ہاں بہرحال اس طرح بیٹا بچپن ہوتا ہی اس طرح کی بونکیوں کا نام. اچھا پاپا ابھی ہم دوستوں کی بات کر رہے تھے, تو a person is known by his or her company. اس چیز کے اوپر what is your take؟ بیٹا یہ بہت پرانا انگریزی کا محاورہ ہے. as you know a man is known by the company he keeps, but now it has become irrelevant. ہمارے بہت سے محاورے, انگریزی کے بے تحاشا محاورے irrelevant ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کمپنی میں آپ کا چوائس ہوتا تھا. میں کسان ہوں, فارمر ہوں, میں نے اپنے ادھر رہنا ہے, پسند کے لوگ میں ان کے ساتھ دوستی. اب آپ لوگ یا اب for the last so many decades, years, پرانی بات ہو گئی بہت. اب آفیسز میں آپ کے پاس رنگ برنگے لوگ ہوتے ہیں, یعنی you spend 8 hours with them. وہ تو آپ کی پہچان نہیں ہے. You understand, وہ آپ کی پہچان نہیں ہے, چونکہ وہ تو ایک کنڈیشن ایسی ہے نا کہ آپ کولیگز آپ کے جو بھی ہیں ان میں سے کون کیسا ہے یہ وہ, اس سے آپ کو جج نہیں کیا جا سکتا. یا تو وہ بہت جو پرائیویٹ فرینڈ سے آپ کو کیا جائے. دوسری بات, اس سے آگے چلا گیا معاملہ, وہ کیا ہے, اس دنیا میں جس کا موجودہ وجود پچھلے 500-600 سال کے اندر ہے, اس سے پہلے نہیں. ہم سیپینز جو ہیں we were like animals, وہ چھوڑیں 600-700 سال تو کچھ بھی نہیں, پچھلے 500 سال کی تاریخ ہے آپ کی. اب بندہ پہچانا جاتا ہے, وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے تو کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے. وہ چوائس کی کمپنی ہے. ٹی وی ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, وہ کس طرح کے ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھو, آپ کو بہت جو چیپ قسم کے پروگرامز ہیں, ہنسی مذاق والے, مسخرہ پن, جگتیں شکتیں, اس طرح کا آپ کو اکثریت جو ہے نا وہ اس طرح کے پروگرامز کی ویورز ہوتی ہے. اس سے پہلے ریڈیو تھا. ریڈیو میں لوگ کس طرح کے پروگرامز سنتے تھے ان سے پہچانے جاتے تھے. اس کی زندگی میں پریورٹیز کیا ہیں. اب چونکہ دنیا بالکل مختلف ہو گئی ہے, یہ آج سے 500-600 سال پہلے کی دنیا سے 100% مختلف ہیں. اور میرا اللہ آپ لوگوں کو صحت زندگی دے, آپ دیکھو گے آفٹر another 50 years آج کی دنیا کے ساتھ اس دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. میرے ہوش میں ٹیلی فون لگنا, ہمارے گھر پہ جب ٹیلی فون لگا تھا زندگی عذاب ہو گئی تھی. لوگوں کے وہ رشتہ دار باہر ہوتے تھے, گیٹ وے ہوتا تھا, کال بک ہو رہی ہے, پھر اچھا جی کل آ جائیں فلانا ڈمکانا, اس طرح. اب ہر بندہ پاؤں میں چھتر نہیں ہوتے چج کے. میڈس کو میں دیکھتا ہوں واک پہ, ٹھیک ہے کپڑے شکستہ, چادر ٹھیک نہیں, لیکن سیل فون ہے ہاتھ میں. اب اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. ہمارے یہاں گیت ہیں, بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہیں, اندازہ لگاؤ. اب نہ بنیرے رہ گئے نہ وہ چراغ رہ گئے. سو اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. اس لیے اس کے پیمانے بھی بدل گئے ہیں. پریورٹیز اب بے شمار ہیں. ایک زمانہ تھا, ابھی کل کی بات ہے, کل میں آپ کی آپی عائشہ بخش کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یار ڈولیاں ہوتی تھیں, کہار ہوتے تھے, لٹھیت ہوتے تھے, برچیت ہوتے تھے, پینجے ہوتے تھے, روئی دھنتے تھے. آج کے بچوں کو تو ان کا پتہ نہیں لٹھیت کیا ہوتا ہے, برچیت کیا ہوتا ہے, ڈولی کیا ہوتی ہے, کمہار کیا ہوتا ہے. اچھا حل ہوتے تھے, آج حل دکھائی نہیں دیتا. ماشکی ہوتے تھے جو چھڑکاؤ کرتے تھے یہ لیدر کی مشکوں میں پانی بھر کے. تو یہ اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. اس کے اب جان پہچان کے طریقے بھی مختلف ہیں. اچھا ایک بندہ ہے مثلا آپ کی جنریشن میں تو سیل فون رکھتا نہیں, وہ سیل فون کا کیا استعمال کرتا ہے, اس بچے کا آپ کو اس بچے کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کی بے شمار چیزیں. اب وہ پیمانے بدل گئے ہیں. کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو کمپنی تو بہت طرح کی بھی ہو گئی ہے نا. کس ٹائپ کی موویز دیکھتا ہے کوئی. میں ہسٹوریکل موویز دیکھتا ہوں مثلا. اب تو میں نے وہ بھی چھوڑ دی ہیں چونکہ ان میں بہت زیادہ وہ آ گیا ہے ٹیکنالوجی کا. لیکن بہرحال دیٹ از دا وے آئی لک ایٹ اٹ. غلط بھی ہو سکتا ہے. ہر جنریشن کا آئی تھنک ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. پرسپیکٹیو نہیں ہوتا بیٹا, کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں. دنیا ریپڈلی چینج ہو رہی. دیکھو بر صغیر میں یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جس سے کتنے ملک نکلے, اس میں جب گورے نے برٹشرز نے ریلوے لائن, ریلوے ٹریک بچھانا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بزرگ تھے, ہم باتیں بڑی کرتے ہیں زندہ قوم ہے تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کک کیڑا ٹیلنٹ. اس وقت پورے بر صغیر میں ہر بندے کی زبان پہ یہ تھا کہ فرنگی یعنی گورا ہماری زمین پہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ اس کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے.
یہ اوقات ہے. جب وہ شروع ہوا تو پھر وہ پتہ کیا بات تھی زبان زدیں عام، کہ عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ فرنگیوں نے، گوروں نے لوہے کے ڈبوں میں جن بند کیے ہوئے ہیں. وہ سٹیم انجن تھا نا، بھاپ نکلتی تھی، کوئلہ ہوتا تھا بیچ میں. جو کوئلہ کھاتا ہے اور ابلتا ہوا پانی پیتا ہے جنات، اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انجن. سو یہ لیول تھا ہمارا. فورٹ ولیم جو کالج ہے وہ اردو پڑھانے کے لیے انہوں نے ہم کو دیا. میڈیکل کالجز کا کوئی تصور نہیں تھا. ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے لائل پور کی، جس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، یہ وہ سارا کک بھی آپ کے پلے کیا تھا. ادھر باتیں تو بڑی ہیں. تاج محل تھا، ہمایوں کا مقبرہ تھا، میں نے سارے دیکھے ہوئے. یہ شاکار تھے بس. اور جتنا پیسہ لگا تھا تاج محل پہ بتاؤں تو ہوش اڑ جائیں. وہی آ گئے یہ مراسی ٹائپ حکمران. وہ جو جینون رولنگ ایلیٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. اب یہ للو پنجو آ گئے ہیں، حرکتیں وہی ہیں، مائنڈ سیٹ وہی ہے. سو اس لیے ڈو یو تھنک ایجوکیشن از دا میجر کی رول؟ بیٹا سوائے ایجوکیشن کی زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں. اور آپ کے ہاں ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں دراصل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ہائی پروفائل سکولز ہیں بیسیکلی دے آر آلسو لینگویج سکولز، انگریزیاں. اچھا، جو آپ کے سرکاری کھاتا ہے وہ بالکل ہی، وہ تو ڈنگر خانہ ہے. کوالٹی ایجوکیشن نہیں، یہ لفظ استعمال نہ کرنا کبھی. کوالٹی ایجوکیشن اگر نہیں ہے تو آپ کے پلے. اچھا پھر سکل ہو آپ کے پاس، یہ ایک اور دنیا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دیکھو سارا کچھ ترقی یافتہ. میں ایک تمہیں حیران کن بات بتاؤں، اچھی بری کی بات نہیں کر رہا میں اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں تھا، مجھے یاد نہیں، تو میرے شمون انکل ہیں، آپ ملے ہوئے ان کو، تو انہوں نے کہا جی پاکستان سے حسن بھائی آئے ہیں تو ان کو نا 5-4 سینز لکھ دیں کسی چرچ کے. باقی انہوں نے سارا پلے پاکستان میں بنا لیا ہے، تو تھوڑا سا ان کے چند سینز ہیں وہ یہاں کے. تو میں نے کہا اچھا مجھے پہلے چرچ دکھاؤ. سین آپ نے لکھنا ہے اگر کسی گھر کا بھی تو اس کا کوئی ناک نقشہ سامنے ہو. وہ بندے غائب ہوئے. 3 دن کے بعد آئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو چرچ ہی بند ہو گئے ہیں. چرچ بند ہو گئے ہیں. تو میں نے آ کے کالم لکھا، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے زندگی کو عبادت چھوڑ دی ہے، زندگی کو عبادت بنا لیا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے ایک بزرگ تھے عطا اللہ شاہ بخاری، ان کا ایک قول ہے کہ نماز تو مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. اگر آپ کے اعمال گندے اور غلیظ ہیں تو یہ پھر آپ کرتے رہو جو کرنا ہے. اسی لیے پورا عالم اسلام کیا، ہمارے دین کا مغز کیا ہے؟ علم حاصل کرو. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. خدا کی پناہ، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ہم جاہل ترین لوگ ہیں. ہمارے ارد گرد ہماری زندگیوں میں جو بھی ہے، یہ گھر بنا ہوا ہے، یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے، سیمنٹ ان کی ایجاد ہے. میری بات کو بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو. بجلی ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، فلانا ایٹم کا، نہ دماغ گھوم جاتا ہے. گاڑیاں کھڑی باہر کس چکر میں؟ ان میں سے آپ کا کیا ہے؟ اچھا پھر علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے. تو چین آپ نے حدیث پڑھنے جانا تھا ان سے، آپ نے وہاں قرآن پاک سمجھنے جانا تھا ان سے. علم سیکولر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ظلم یہ ہوا کہ جی یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں. بیڑا غرق. وہ بھائی ایک ہی چیز ہے، جس کا دین ہے دنیا بھی اسی کی تخلیق ہے نا. وہ ظالموں، اس کے بارے میں بھی غور و فکر کا حکم ہے قرآن پاک میں. آپ نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. تو بہرحال اس طرح کی بات ہے. میں تو آپ کا سوال ہی بھول گیا، میں کہیں اور ہی نکل گیا. جذباتی ہو کے ابھی آپ نے بات کی کوالٹی ایجوکیشن کی، بٹ آئی فیل لائک یہاں ایجوکیشن بھی نہیں ہے، کیونکہ اسکولز اور سارے انسٹیٹیوٹس آر مور لائک ڈوئنگ اے بزنس ناؤ، دے میکنگ منی. دیٹ از واٹ آئی فیل. آپ بالکل ٹھیک فیل کر رہے ہیں. پاکستان میں 2 ہی تو انڈسٹریز چل رہی ہیں، ایک ہے ہیلتھ، ایک ہے ایجوکیشن. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان سب کے جو مالکان، جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے، جاؤ دیکھو ایسی تیسی کسی شوگر مل کی. یہ 2 میں نے کہا نا، پاکستان میں 2 انڈسٹریز بدترین حالات میں بھی دے آر تھرابنگ. ایک ایجوکیشن، اٹ از این انڈسٹری ناؤ، اور ایک آپ کا یہ جو ہیلتھ ہے. باقی تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہے. یہ 2 کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، تو جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ تھنگ شیپنگ اپ پاکستان؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو پریمیٹو ہیں. ہم تو سٹون ایج میں بھی نہیں رہ رہے. چونکہ سٹون ایج میں کچھ ویلیو ہوتی. ہمارے ہاں اقتصادیات کا نہیں بیٹا. میں بے شمار
بار یہ بات کر چکا ہوں، ہمارے یہاں اقتصادیات سے زیادہ پرابلم ہے اخلاقیات کا. ہماری اخلاقیات کی تباہی نے ہماری اقتصادیات کو بھی تباہ کیا ہے. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ٹیکنالوجی میں یہ وہ، ایک بات یاد رکھنا، آپ کی اور میری گفتگو کے دوران ٹیکنالوجی میں دنیا 100 قدم آگے جا چکی. ہماری چند منٹ کی گفتگو کے دوران یہ وہ دنیا ہے جو خلا میں ٹماٹر اگا رہی ہے. وہاں وہ برکس بننا شروع ہو گئی ہیں جس سے وہ چاند پہ گھر بنائیں گے. ہمارے یہاں کیا بیچ رہے ہیں؟ یہاں روٹی کپڑا مکان. ایک جاہل ہے ایشین ٹائیگر بناؤں گا. ٹائیگر اس نے اپنا نام، پہلے اس کا سمبل ہوتا تھا سائیکل، وہ پتہ نہیں چن گیا کیا ہو گیا، پتہ نہیں کوئی ان کا پتہ نہیں کیا کوئی اتحاد ٹائپ تھا. اب وہ شیر لیے پھرتا ہے. درجہ اول کا گیدڑ ہے، بھاگ جاتا ہے جب کوئی کرائسس آتے ہیں، کبھی جدہ بھاگتا ہے، کبھی انگلینڈ بھاگتا ہے، نام کیا لینا چھوڑ. تو یہ ہم تو بیچارے، ہم نے تو بھی سفر کا آغاز ہی نہیں کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شاید ہمارے بچے وہی میرے 15 سال پرانی چیزیں میری وائرل ہو جاتی ہیں ہر تیسرے چوتھے مہینے. شاید آج سے کوئی 30 40 50 سال بعد کوئی بندہ سنے. یاد رکھنا پہلے قوموں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا 10 20 50 سال کا. ٹھیک ہے، سورڈ ٹو سورڈ، ہارس ٹو ہارس، جذبہ ٹو جذبہ، یہ 3 4 یہی تھے نا جی. اب کھیل ہے ٹیکنالوجی کا. ہر ایک مہینے میں یا ایک سال کہہ لو، ہم جیسی قوموں کے اور ترقی یافتہ قوموں کے درمیان 100 سال کا گیپ بڑھ رہا ہے. ہمارے عالم اسلام نے اگر ہوش نہ کیا اور اس بات کو نہ سمجھا تو یہ جو خلیج ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ بڑھتا جائے گا. نہیں بڑھتا تو جا چکا ہے. آپ کے پلے کیا ہے؟ بڑھتا نہیں جائے گا بیٹا. یہ پھر ان اچیویبل ہو جائے گا. اس کو گیپ کو ختم کرنا ابھی ہے. لیکن چلیں میں ذرا ہوپ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے 100 سال اور اسی طرح ضائع کر دیا، وہ مریخوں شریخوں میں ہوں گے. وہ جیسے جاگیردار اپنے مزاروں کو یا اپنے مربوں کو دیکھنے ٹھیک ہے سیر کرنے کے لیے آتا تھا، کمیوں کا کیا حال ہے، میری زمینوں کا کیا حال ہے. وہ شاید مریخ اور چاند سے آ کے وہ دیکھا کریں کہ بھئی جو کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر کوئی 10 لاکھ میں ایک کوئی انسان کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کو لے جاتے ہیں اوپر. باقی کمیوں شمیوں کو دیکھو ذرا، پتہ کرو ان کا کیا حال ہے. اس طرح کی صورت ہوگی. مارک مائی ورڈز. بابا یہ جو آپ کا اپنا ہی فیلڈ ہے جرنلزم، اس میں بھی ایک ٹیکنالوجیکل شفٹ آیا ہے ٹریڈیشنل سے ڈیجیٹل. سو اس پوری چیز کو آپ نے خود ون ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ نہیں بیٹا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں. میں نہیں میچ کر پا رہا، مجھے نہیں سمجھ آتی. یو نو اٹ. میں ٹی وی نہیں آن کر سکتا. میری تو اوقات یہ ہے، میں سیل فون نہیں رکھتا. مجھے گیجٹس وغیرہ سے نا مجھے کوفت ہوتی ہے. میں عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہوں جہاں میرا رومانس کتابوں کے ساتھ بڑھتا یہاں آ گیا ہے کہ مجھے آئی ڈونٹ لائک اینی تھنگ اراؤنڈ می ادر دین بکس. اپنے بچوں کو دیکھوں، کتابوں کو دیکھوں، بس میرے سے نہیں. یہ میں جانتا ہوں کہ ہاربل. ابھی کل کوئی ٹی وی پہ بونگی مار رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ یوں ہو رہا. میں نے کہا سوشل میڈیا کی ایک حد ہے، اس سے 10-15% فرق پڑتا ہوگا. بیسیکلی انسان کو اپنی بات کی تصدیق چاہیے ہوتی ہے. آپ پورا سوشل میڈیا دنیا کا لے لو، سارے ماہرین اکٹھے کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کرو پاکستان از اے سپر پاور. کو ماننے گا؟ بتاؤ کسی کو میرا قد 6 فٹ 2 انچ ہے، کو ماننے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ بات کر رہے تھے جو ملک کے پولیٹیکل حالات ہیں نا کہ جی وہ فلاں پارٹی بڑا یوز کر رہی ہے سوشل میڈیا کو. کیا یوز کر رہی؟ وہ ان کو وہ سنا رہے ہیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں. اصل میں مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ ڈیجیٹل وغیرہ میں ماسٹرز کیا ہے، یہ وہ امریکہ سے کورس فورس، یہ نیو یارک فلم اکیڈمی. میرا تو کوئی بیک گراؤنڈ میرا اکنامکس کا ہے. میں تو جرنلزم پڑھا بھی نہیں ہوں. اور بیسیکلی میرے پہ بیٹا جرنلسٹ ہونا ایک تہمت کی طرح ہے. جرنلسٹ بھی کہا جاتا ہے مجھے. پڑھی میں نے اکنامکس. میں لکھنے والا ہوں. بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس نے نیوز روم کی مار کھائی ہو، راتیں جاگی ہوں نیوز روم میں، اور رپورٹنگ کے رگڑے کھائے ہوں. یہ جو ہے نا، یہ آپ لوگ تو سی ایس پی کلاس ہو نا جرنلسٹ کی. جرنلسٹ تو ہمارے زمانے میں وہ ہوتا تھا جو رپورٹنگ میں دھکے کھاتا تھا، رگڑے کھاتا تھا، خبریں ڈھونڈتا تھا اور بڑے بڑے رسک بھی لیتا تھا. یا وہ لوگ تھے جو ہمارا نیوز روم جو ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے یا نہیں، اندازہ ہے نا، نیوز روم میں جو پوری رات جاگتے ہیں، جو اخبار تیار کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ. میں پیریوڈیکل سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا.
میں تو لکھنے والا آدمی. سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈسپلن کا لائف میں کیا رول ہے؟ بیٹا زندگی ڈسپلن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ یاد رکھنا. ہماری بد نصیبی ہے, ہم نے اپنی جو عبادتیں ہیں وہ ان کو ہم نے بنا لیا کہ جی ثواب ملے گا, جنت ملے گی. یہ زندگی کا سبق ہے بھائی. دیکھو اللہ پاک کو یاد کرنا ہے آپ نے نماز پڑھ, تو اس کے لیے 5 ٹائم جب فارغ ہو یاد کرو. ڈسپلن سکھایا ہے. کہتے ہیں نماز قضا ہو گئی, ٹائم پہ کیوں بھائی؟ اللہ کو یاد کرنا ہے نا, اپنے خالق کو یاد کرنا ہے, آپ جب مرضی کرو. اب اگر اس میں یہ ہے کہ بھئی اتنے بجے شام, نماز بہت بڑا پیکج ہے. یہ جب بندہ وہاں وضو کرتا ہے, وہ مسح کرتا ہے, گٹے گوڈے دھوتا ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح بھی پاک ہو, اس کی نظر بھی پاک ہو, اس کے اعمال بھی پاک ہوں. ادھر دھیان نہیں ہے ہمارا. پابندی اوقات جتنا مسلمانوں میں اس کا فقدان ہے پوری دنیا میں. اور لیٹسٹ ریسرچ ہے, چند سال پہلے آئی تھی, کہ دنیا میں جو قوموں کا عروج اور زوال ہے اس میں نمبر 1 حیثیت ہے پنکچویلٹی کی, پابندی اوقات. سو زندگی سوائے ڈسپلن کے کچھ بھی نہیں. میں بات کر رہا ہوں, اٹ از اونلی بیکاز آف ڈسپلن. آپ بیٹھے ہو اسٹریٹ بیٹھے ہو, اٹس اونلی بیکاز آف ڈسپلن. بیکاز ہمارا جو باڈی مائنڈ جو ورک کر رہا ہے, میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, میں پھر بیان کر رہا ہوں, ایک پورا پروسیس ہے نا. آپ کے سوال کا جواب مجھے اکر کرتا ہے, پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں, پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کہ انسانی زندگی ہیلتھ کیا ہے؟ جب اس کا ڈسپلن ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اچھا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, آپ کو سمجھ نہیں آنا. اب انگریزی مارے کا بچوں کا یہ پرابلم ہے, میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں بیٹا. اس میں ہے زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. پریشاں ہونا کا مطلب بکھر جانا. پریشاں کا وہ نہیں جو جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ پراپرلی فنکشن کر رہی ہوں گی, تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بیٹا ستے خیرہ. اب پاکستان کا کیا پرابلم ہے؟ 75 سال برباد ہو گئے. لیک آف ڈسپلن ہے ہی نہیں. میں آپ کے کام میں چونچ مار رہا ہوں, آپ ان کے کام میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, انہوں نے اس کے کام میں. دس از واٹ اٹ از. سورج کا طلوع غروب پتہ نہیں کتنے ارب سال ہو گئے, یہ وہ سارا سورج گئے جی میں ذرا ہفتہ ریسٹ, کہانی ختم ہو جائے گی ساری. زمین ہے وہ یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے. یہ ڈسپلن کی انتہا ہے. آج دائیں بائیں ہو جائیں تو کیا بنے گا؟ سمندر ہے اپنے آپ سے باہر نکلے. ڈسپلن ہے. کائنات ڈسپلن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اس پہ جتنا سوچو اتنا بندہ حیران رہ جاتا ہے. پوری کی پوری کائنات یہ ڈسپلن پہ چل رہی ہے. مذاق نہیں ہے, ہمیں کوئی ٹیبا تو نہیں ہے. سورج ایک جگہ پہ غروب ہو رہا ہے, ایک جگہ پہ طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. درخت ہیں, ڈسپلن ہے ان کا, ان کی نشو و نما, ان کی گروتھ, پھر ان کی ایک ایج ہے, اس کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ وہ سارا ڈسپلن از الٹیمیٹ. ابھی آپ نے ایک بات کی پاکستانی سیاست کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں, جو کرنٹ سچویشن ہے کیا اس میں بھی لیک آف ڈسپلن ہے؟ بیٹا ڈسپلن, لیک آف ڈسپلن پھر کوئی ڈسپلن کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہم آوارہ لوگ ہیں, ڈائریکشن لیس. ہماری زندگیوں میں, ہماری بیٹا ذاتی زندگیوں میں, ہماری اجتماعی زندگیوں میں ڈسپلن نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے. ایون ایٹ دا ہائیسٹ لیول. کوئی جوڈیشری کے ادھر گھسا ہوا ہے, جوڈیشری ادھر گھسی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کہیں کدھر جا رہی ہے, پولیٹیشین کدھر جا رہے ہیں, نہ سارے نہ پیر ہیں. آپ کے اسکولوں کا وہ تو کچھ بالکل. یہ پورے عالم اسلام کا یہ ایک المیہ ہے. چند ایک ایکسیپشنز ہیں اس میں, باقی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹیکنگ دس پوری کانورسیشن آن اے لائٹر نوٹ, آپ نے اپنا کام سب سے زیادہ کہاں پہ انجوائے کیا ہے لائف میں؟ بیٹا میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں نا, میرا چونکہ رومانس ہے, میرا پیشن ہے, پروفیشن وغیرہ, ادروائز
اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ایک بندہ اکنامکس پڑھنے کے بعد وہ آ جائے جرنلزم میں یا لکھنے پڑھنے کے کام میں. تو بعد میرا میڈیم بھی نہیں تھا. میں نے ہر جگہ بہت انجوائے کیا, خاص طور پہ جو میرا پہلا تھا دھنک, پاکستان کا کریز تھا وہ میگزین. ڈائجسٹ میں جو مقام ملا شکیل عادل زادہ صاحب کے سب رنگ ڈائجسٹ کو, اور باقی یہ جو میگزینس کی دنیا میں تو جو مقام ملا ہے دھنک کو تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا. I loved it, I enjoyed it, ایکسلنٹ کمپنی, ٹیم بڑی خوبصورت, ٹیم کے کیپٹن سرور سکھیرا انکل, سبحان اللہ. دھنک سے لے کے آج تک آئی ایم انجوائنگ. اس کی وجہ ہے کہ کام میرا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ اولاد کے بعد اگر میں کسی چیز سے میرا بہت زیادہ ہے کمٹمنٹ ہے وہ میرا کام ہے. کام کا ایک صرف رخ ہے, اس کا جو فائنینشیل ایلیمنٹ ہے. کام کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ آپ کا پرائیڈ ہو. پیسہ پوسا چھوڑو, یہ تو کئی پیشوں میں اس سے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ گیوز یو سرٹن کائنڈ آف سیٹسفیکشن, پرائیڈ, اور یہ اور وہ. تو آج تک دوسری بات, میرے پہ میرے رب کا بہت کرم اور احسان. میں نے زندگی میں جہاں بھی کام کیا ہے 100% اپنی شرائط پہ کیا, 100% اپنی ٹرمز. چونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر ڈلیور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے انجوائڈ ایوری ویئر. اور ہاں کچھ ان میں پیچز ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں. مثلاً صداقت, منو بھائی تھے. عباس ستر پاکستان میں ان جیسا نیوز ایڈیٹر ہی پیدا نہیں ہوا, وہ تھے. منو بھائی تھے, میں تھا ایڈیٹوریل کا انچارج اور میگزین کا ایڈیٹر صداقت میں. منو بھائی ایڈیٹر تھے, چیف ایڈیٹر تھے عباس ستر. اب پریکٹیکلی آئی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ. اس کی وجہ ہے کہ شاہ جی کہتے تھے ان کو پیار سے, بازر آپ تو بہت چھوٹے تھے جو آپ نے ان کو دیکھا. ان کا عشق تھا نیوز روم, وہ ادھر ہی گھسے رہتے تھے, کوئی چیف ایڈیٹر نہیں, وہ سارے کام میں دیکھتا. منو بھائی کا رومانس تھا کالم نگاری, وہ ادھر گھستے. تو ہمارا وہ اتنا خوبصورت, میں نے جوائن بھی اسی لیے کیا تھا کہ یہ دو لیجنڈس ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک اعزاز ہوگا. اور پھر ایک بڑی بات, یہ تاریخ ہے. منو بھائی نے شاہ جی کو کہا کہ یار میں چھٹی پہ جانا ہے, کلوز فرینڈز, ایک دوسرے کا پیار محبت. تو شاہ جی نے کہا کہ یار منو بھائی تو نا حسن نہ گل کر لے, وہ نا بڑ کرے پھر تے وہ سارا شو چلا رہے ہیں یہ وہ سارا. وہ خیر منو بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا بھی وہ تھے شاہ جی نے دیا کیا تو ہوں تو دس کی کرنا, میں جانا ہے. میں نے کہا منو بھائی میرا آپ کالم بھیجتے رہو, کالم بھیجنا تو کون سی کوئی توپ ہے کہ نہیں یار میں چھٹی دے کو میں مانگ رہے ہیں, تم کہنا میں کالم لکھ رہا ہوں, چھٹی کا دی یہ وہ وغیرہ. تو وہ ایڈیٹر ان کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. نہیں تو کہتے میں اچھا میں کہ 2 دن آپ کی چھٹی کہہ رہے ہو, اگر چھٹی تیسرے دن چوتھے دن ہوئی اور کالم نہ آیا تو میں کالم لکھنا شروع کر دوں گا. کہتے ہوئے انسان دا بچہ بانی ہے کم نہ کریں تو کوڑے نال کالم لکھنا, یہ وہ اس طرح. وہ 6 دن چھٹی پر آئے, کالم انہوں نے نہیں لکھا, میں نے کالم لکھا. یہ ہسٹری ہے, اور انہی کے نام سے چھپتا تھا. ان کا تھا وہ گریبان. پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ جنگ میں ہوا, جنگ اخبار میں. ایک دن میں صبح جب اخبار آتے ہیں, آپ کو تو پتہ, یو نو مائی ہیبٹ, میں جب تک سارے اخبار پڑھ نہیں لیتا میں تو اٹھتا نہیں ہوں. میں نے صفحہ کھولا, میں نے اپنا کالم, میری عادت ہے کہ میں لکھنے کے بعد میں نہیں پڑھتا, ری رائٹ نہیں کوئی چیز کرتا. چھپنے کے بعد بندہ اس کو پڑھتا ہے ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ, یہ کسی حسن نثار نے لکھا ہے تو اس کو کریٹیکلی آپ دیکھتے. میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے کہا یہ میں نے کیا لکھا, یہ میرا ہے ہی نہیں. اور آگے ایک پیرا پڑھا, میں سمجھ گیا, میں نے کہا کالم آگے پیچھے ہو گیا. چونکہ کور ان سائڈ پہ فرنٹ پیج کے اندر میرا رائٹ پہ چھپتا تھا, لیفٹ پہ منو بھائی کا چھپتا تھا. میں نے کہا آگے پیچھے ہو گیا ہے, کوئی پیسٹنگ میں غلطی ہو گئی. میں نے ان کا کالم دیکھا تو وہ میرا کالم تھا, یعنی میرا کالم بطور گریبان منو بھائی کے نام کے ساتھ چھپا, ان کا میرے ساتھ. تو میں نے فون کیا, یہ جب فارم ہاؤس پہ رہتے تھے نا بیلی پور کی بات, صبح منو بھائی کہتے ہیں تو کتنے سویرے ہوئے. تو میں کہ منو بھائی آخر تو پھر کالم لکھنا آ ہی گیا ہے. کی مطلب, انہوں نے ابھی تک اخبار نہیں دیکھے تھے. تو میں نے کہا دیکھ کے کیا بات ہے, سبحان اللہ, وہ کالم میرا تھا. ان کے نام سے گریبان اور منو بھائی چھپا. تھوڑی دیر بعد فون,
ان کا آیا اوے الو دیا پٹیا میں تو ایک کالم ہی اگے پیچھے ہو گیا, میں تو تانے دے رہے ہیں اس طرح کا بہت. آئی ہیو انجوائے. بابا پرائڈ اور ایگو میں ایک فائن لائن ہے. فائن لائن بیٹا, یہ تو فائن لائن کیا ہے کہ ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے. ایگو بھی بری چیز نہیں ہے, پرائڈ اور چیز ہے. تو ایگو بھی اچھی چیز ہے. دراصل چیزیں جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی, ہاؤ یو ہینڈل دیم, آپ ان کو اپلائی کیسے کرتے ہو. سیلف رسپیکٹ وہ پاگل پن کی حد تک چلی جائے تو وہ اور طرح کی ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کہا تھا ابھی, ایگو اور پرائڈ. پرائڈ تو بندے کا, انسان کا, قائد اعظم کا جملہ ان سے منسوبہ ہے کسی اور کا. ویسے انہوں نے کہا تھا کہ when money is lost nothing is lost, when health is lost a lot is lost, and when honor is lost everything is lost. بندے کو باوقار ہونا چاہیے لیکن لوگوں کو حقیر سمجھنے کی کاسٹ پہ نہیں. تھن لائن آپ نے خود ہی بات کر دی. ہاں, تو لائف میں کبھی ایسا ہوا ہے where you applied this thing or no? I applied what? The ego والا چیز, reaching on this level in life. نہیں, میں زندگی میں میرے پہ رب پہ چونکہ میں اس کے میں شفقتیں رحمتیں اور برکتیں میں شمار ہی نہیں کر سکتا. مجھے کبھی یہ نہیں ہوا. میں بہت زیادہ ایگو والا معاملہ, بہت زیادہ میں ایک لفظ نہیں برداشت. میں نے کہا نا میں نے جہاں کام کیا اپنی شرائط پہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں زندگی میں. ہاں اتنا استعمال میں آپ لوگوں کو پتہ ہے, بچوں کے ساتھ بھی میرا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیشن والی بات ہے کہ آپ مجھے کنونس کر لو. میں ایک بات, if I am trying to sell something, میں آپ کو کوئی آئیڈیا دے رہا ہوں, یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات, آپ مجھے کنونس کر لو, تو یہ ہوتا نہیں. آپ بتاؤ مجھے, کھل کے بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دم پہ کھڑے ہو جاؤ, not at all. لیکن if you are spiritually convinced کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, اس پہ پھر نفع نقصان نہیں دیکھنا چاہیے. اسپریچولی سے ایک ڈاٹ کنیکٹ کر رہی ہوں کہ دعا کا لائف میں کیا رول ہے. بیٹا دعا, ہم اس کو بس جی دعاؤں میں یاد رکھنا, وہی بڑے ہم لوگوں کو نا عقل شکل کوئی نہیں ہے, ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں, مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے پوری دنیا میں؟ اربوں سے اوپر بہت. میں کہتا ہوں کہ اگر 25 کروڑ مسلمان ڈیلی نماز پڑھتا ہے 5 وقت, اور 5 وقت وہ نماز مسجد آنا سب کچھ ڈال کے 1 گھنٹہ لگاؤ, کیا کرتا ہے مسلمان؟ 25 کروڑ گھنٹے. آپ بیٹا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھو, صدیاں بنتی ہیں ایک دن میں, ان کی کوئی نہیں سنتا. پورے عالم اسلام کیا غزہ میں کیا ہو رہا ہے, بالکل ہمیں ڈھونگیے لگے ہوئے ہیں, وہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پلے کک نہیں. دعائیں مانگتے ہیں. یعنی 25 کروڑ گھنٹہ, میں منیمم کہہ رہا ہوں 25 کروڑ اگر مسلمان جو ہے بیٹا وہ نماز پڑھتا ہے, اور نماز کے بعد ظاہر ہے دعا مانگتے ہیں. اور کوئی مسلمان ہی شاید ہی ایسا ہو جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا نہ مانگے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, راندہ درگاہ ہیں ہم لوگ, کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. وجہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, دعا میں تو گورا بھی بلیو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پورٹس پہ ادھر ادھر, پورٹس پہ ادروائز جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, اکوپمنٹ, یہ وہ اس طرح کی چیزیں, ان میں اوپر لکھا ہوتا ہے پیکنگ کے اوپر فریجائل, ہینڈل وتھ کیئر. انگریزی میں کہتے ہیں کہ لائف سے زیادہ تو فریجائل چیز کوئی نہیں نا. ہینڈل اٹ وتھ پریئر, یو انڈرسٹینڈ. یہ تو گورے کا بھی دعا جو ہے, لیکن دعا کے لیے منطق اور میرٹ. منطق کا مطلب ہے لاجک. پوری دنیا کے عبادت گزار اکٹھے ہو کے کہیں کہ اللہ میاں ہماری عمر ہو 100 سال اور بڑھاپا نہ آئے, از اٹ پاسبل؟ اٹس ناٹ لاجیکل. اچھا, پوری دنیا کے زاہد اور عابد اور اولیاء اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں موت نہ آئے, پاسبل؟ نو. دعا کے لیے آپ کو میرٹ ہے, نہیں بوتھا اٹھا کے, دعا کے لیے میرٹ ہو اور منطق ہو. یہ کہنا ہے کہ بھائی سورج بند ہو جائے 6 منٹ میں اس طرح, یا زمین جو ہے جو گردش کر رہی ہے یہ قرآن وہ بند ہو جائے, تو نہیں ہوتا.
ایک ریالٹی ہے. سو ہماری دعائیں بھی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا نام میرٹ ہے, نہیں اور دونوں چیزیں مسنگ ہیں, دونوں میں سے, اور شعور بھی نہیں. اب دیکھو میں ایک بات, کوئی غیر مسلم غریب بیوہ ایک نمازی پرہیزگار سو کالڈ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں, وہ عدالت جائے, جج بکاؤ نہ ہو, اور وہ مسلمان ہے جس نے یہ کام کیا ہے بھی عبادت گزار, وہ جسے کہتے ہیں نا نماز پنجگانہ اور یہ وہ سارا اس نے کیا ہوا ہے, اور وہ غیر مسلم عورت ہے, وہ بوڑھی بیوہ لاوارث عورت ہے. تو ایک جج اگر وہ بددیانت نہیں ہے اور وہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ جی میری تاریخ آ رہی ہے, فیصلہ میرے حق میں ہو جائے, قبضہ میرا ناجائز ہے, دیانتدار جج کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا. اس لیے وہ نہیں میرٹا ہے اگر آپ کے پاس, پھر تو دعا کا کوئی, ادروائز آئی مین ٹکریں مارنی ہے, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اندر آپ کا کھوٹا ہے اور باہر آپ میلا ہے. یہ جو آج کل ٹی وی پر بڑے ایڈس چل رہے ہیں نا, میری سکن کا گلو, یہ گلو شلو سکن کا نہیں ہوتا, یہ سول کا ہوتا ہے. آپ کی روح میں اگر گلو ہے وہ آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے, وہ اس کی کہانی اور ہے. باقی یہ پھر تھے کرا کے پھر نہیں رہی ہیں وہ کی ان کہندے فیشل کاسمیٹک سرجری اور فیشیل میشل, یہ وہ گلو کی بھی روح میں گلو ہونا چاہیے. بہرحال نیکسٹ یہ کہ لائف میں یو ریچ دس لیول آف فیم اینڈ ایوری تھنگ, تو آپ نے لائف میں ٹیمپٹیشنس کو کیسے اگنور کیا ہے؟ بیٹا میں ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ. آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. ہمارے 2 طرح کی کینٹینس تھیں ہمارے اسکول میں. وہاں ایک رواج تھا, ان میں سے ایک کینٹین میں وہاں ایک بورڈ سا ہوتا تھا, اس میں کارڈ ہر 10-15 دن کے بعد چینج ہو جاتا تھا. کبھی کوئی حدیث, کبھی کوئی کوٹیشن, کبھی کوئی اس طرح کا کوئی کال, اقوال زرعی جسے کہتے ہیں, یہ ورڈز آف وزڈم ٹائپ. میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف پرابلی 6th کلاس اور سم تھنگ. مجھے کھا گیا وہ جملہ اور سمجھ نہیں آیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مجھے پینٹنگ اچھی لگ رہی ہے اور مجھے سمجھانا نہیں آ رہا کہ پینٹنگ میں کیا ایسی چیز ہے جو مجھے انسپائر کرے. وہ لکھا ہوا تھا, کبھی انگلش ہوتا تھا, کبھی عربک ساتھ ترجمہ, کبھی اردو. وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. بڑی جلدی پھر مجھے سمجھ آ گئی 8ویں 9ویں 10ویں تک کہ کہانی کیا ہے. ٹیمپٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں کسی بھی قسم کی. آئی ایم نیور ٹیمپٹیڈ, کچھ بھی نہیں. اپنا کام کرو بس سر پھینک کے, اور کوئی تھوڑا بہت مطلب بندہ دیکھو ہمارا جو سیلف ہے فزیکل سیلف ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں, واٹ از دس؟ یہ ہمارا فزیکل سیلف ہے. ایک ہمارا اسپرچول سیلف ہے, ایک ہمارا ایموشنل سیلف ہے, ایک ہمارا سوشل سیلف. ان کے درمیان ایک جڑت ہو, رشتہ ہو, کوآرڈینیشن ہو, سنکرنائزیشن ہو. That is how you have always ignored temptations. ٹیمپٹ ہوا ہی نہیں, کوئی شے ایسی نہیں زندگی میں. الطاف حسین نہیں ہے ایم کیو والے, اب تو بڑی دیر ہوئی ان سے بات نہیں ہوئی, ملاقات نہیں. انہوں نے ایک زمانے میں مجھے سینٹ میں نے کہا نو ناٹ انٹرسٹڈ, 2% کا کام نہیں ہے میرے نزدیک, میرا کام معتبر ہے. اپنی اس پوری فیلڈ جرنی میں ہیو یو ایور فیسڈ جیلسی؟ آپ نے فیل کیا ہو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, پیپل گیٹنگ جیلس فرام یو. ہمارے دیکھو بیٹا, ہمارے معاشرے میں کچھ بے شمار ایسی چیزیں جہالت کی وجہ سے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حسد, رشک اچھی چیز ہے, جیلسی, خوشامد, یہ بے شمار ہمارے یہاں بہت گندگیاں اور غلاظتیں ہیں. بائی دا وے تو میں بتاؤں کہ یہ چاپلوسی اور خوشامد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اٹ از گڈ فار یور ہیلتھ, لیکن اس کے ساتھ وہی کرو جو چیونگم کے ساتھ کرتے ہو. تھوڑی دیر چو کرو, پھینک دو. تو بٹ وائی از دیٹ؟ کیا نہیں, وہ تو مذاق میں ہے نا کہ خوشامد ظاہر آپ کو نقصان تو نہیں پہنچاتی, کہ تھوڑی دیر چو کرو اور پھینک دو. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. ہاں, اٹس ناٹ لائک فوڈ جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کی باڈی کو. جسٹ تھوڑی دیر چو کرو, جسٹ تھرو اٹ. چلے بابا, باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا.
اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں اور نئی اور مزید دلچسپ باتوں کے ساتھ. تو دیکھتے رہیں میں اور میرے بابا. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر, اینڈ پلیز ڈو ناٹ forget to comment below. Bye.